अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 30 सूरतुन नबा आयत नंबर 31 से इन्ना बेशक लिल मुत्तकीना मुत्तकी लोगों के लिए मफाजा कामयाबी है। तो हमने लास्ट वीक जो है पढ़ा था सरकशों और बागियों का अंजाम अल्लाह ताला ने बताया था। तो उसके बाद अभी मुत्तकियों का जो अल्लाह ताला ने अंजाम तैयार कर रखा है, अल्लाह ताला वो बयान फरमा रहे हैं। यानी तस्वीर का एक रुख तो हमने पढ़ लिया था, अब दूसरा तस्वीर का रुख अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेशक इन लोगों के लिए इस दिन बड़ी यानी कामयाबी होगी जिन्होंने रोज़े जज़ा और सज़ा से डरते हुए ज़िंदगी गुज़ारी होगी। तो अब यहाँ पे ये ज़्यादा जो बात आई है तकवा की बात आई है, जिन्होंने अल्लाह से डर कर इस ज़िंदगी में हर काम किया होगा। और सूरत मुरसलात में हम देखते हैं कि वहाँ इस तरह आया था इन्नल मुत्तकीना फ़ी ज़लालिन व अयून। वहाँ पर 4 आयत आई थी, यहाँ हम देख रहे हैं कि उसी के हम वज़न 10 आयत आ रही हैं। मफ़ाज़ा फ़ौज़ कहते हैं कामयाबी को, फ़ौज़िया इसी से है, इसके 2 मानी हैं। नंबर 1 जो है ये नंबर 1 मस्दर के तौर पर आया है, यानी यकीनन मुत्तकियों के लिए कामयाबी है। दूसरा इसका मानी जो है ये इस्म ज़र्फ़ है, यानी इन लोगों के लिए वो कामयाबी की जगह होगी, यानी जन्नत मुराद है। मफ़हूम में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ थोड़ी-सी इल्मी बहस हुई है। और मफ़ाज़ा निजात हासिल करना भी होता है, तो निजात किससे हासिल करेंगे? मुसीबतों से निजात हासिल करके खैर व आफ़ियत के साथ सलामती की जगह पर पहुँचना। इसी तरह अरबी में फ़ाज़ल रजुल और फ़ौज़ुल रजुल के मानी होते हैं मरना, हलाक होना, यानी इसी कैटेगरी में आता है। वो क्यों आता है? इसलिए कि इसमें ये तसव्वुर होता है कि इंसान मर कर दुनियावी परेशानियों, फ़िक्रों, गमों और दुखों से निजात हासिल कर लेता है। तो इससे मालूम होता है कि परहेज़गारों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि इन्हें क़यामत के दिन मुसीबतों से, परेशानियों, गमों, दुखों से, दोज़ख के अज़ाब से निजात मिल जाए और वो महफूज़ और सलामती वाले घर या मकाम तक पहुँच जाए, जहाँ उसे कोई खतरा ना हो, जहाँ उसे जहन्नम की एक जनी जो गर्म लू होती है ना, वो तक ना लगे। तो परहेज़गारों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि इन्हें क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन गमों, दुखों से, दोज़ख के अज़ाब से, आग के अज़ाब से अल्लाह महफूज़ करके सलामती वाले घर में दाखिल कर लेगा। और फिर ऐसा होता है कि जहाँ इंसान को कोई महफूज़ इस तरह का शेल्टर मिल जाए ना, तो दुनिया में तो फिर भी डर लगा रहता है कि फिर कोई हमला ना हो जाए, फिर कोई ऐसे हालात ना आ जाएँ, ये घर मेरे से छिन जाए। तो वहाँ ये है कि अल्लाह ताला हुम फ़ीहा ख़ालिदून कहते हैं कि वो हमेशा-हमेशा रहेंगी। यानी जन्नत में जो दाखिला है, इस जन्नत की जो नेमतों का हसूल है, वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल और मेहरबानी से होगा और वो फिर हमेशा-हमेशा रहेगा। ना तो दुनिया में ये होता है कि इंसान बहुत आला बना लेता है ना, तो इंसान के साथ मौत लगी होती है। और कोई औरत ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि ये जमा मैंने किया, जोड़ा मैंने, मेहनत मैं करती रही और मेरे बाद मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर ले और कोई और औरत आके तो उस पे ऐश करे, तो हमें से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तो जन्नत में ये होगा कि वहाँ मौत नहीं आएगी, सारे अगली आयत में आ रहा है उनकी उम्र क्या होगी, तो वहाँ की नेमतें भी दायमी है, बंदा खुद भी दायमी होगा। तो अल्लाह ताला हमें इन नेमतों में, इन जन्नत वालों में, इन तकवा वालों में शामिल करे कि हम दुनिया में तकवा साथ लगाएँगे, अल्लाह से डरेंगे, अमाल करेंगे, तो ये जो अल्लाह ताला ने नेमतें बताई हैं, इन नेमतों का के हासिल करने में हम लोग हकदार होंगे। हदायका आयत नंबर 32 बागात हैं व अनाबा और अंगूर हैं। हदीका की जमाएँ बाग, चमन, पार्क इसी में आता है जिसमें फूल हो, मंज़र अच्छा हो और अनाबा अंगूर यानी फल मुराद है। और
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرہیزگاروں کو نجات کے بعد جو زائد اللہ تعالیٰ انعام دے گا، جنت کی جو نعمتوں کی صورت میں ملے گا، ان میں جو پہلی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حدائقہ کا کہا ہے۔ کہتے ہیں یہ ایسا باغ ہے جس کے گرد حفاظت کی خاطر چار دیواری کی گئی ہو۔ ایسے باغات میں بالخصوص کہتے ہیں انگوروں کا ذکر اللہ نے فرمایا، کیونکہ یہی ایک ایسا پھل ہے جو پورے کا پورا کھایا جا سکتا ہے، نہ اس کا چھلکا اتارنا پڑتا ہے، نہ اس میں گٹھلی یا بیج ہوتے ہیں، اگر بیج ہوتے ہیں تو صرف بڑے سائز کے انگور میں ہوتے ہیں جس سے وہ منقع بنتا ہے۔ یہ بیج بھی اگر کوئی شخص کھا لے تو کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی نقصان نہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور نرم اتنا ہے کہ منہ میں ڈالتے ہی گل جاتا ہے، شیریں بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، مزیدار بھی ہوتا ہے، اور ہم تاریخ جانتے ہیں کہ اس سے شراب بھی بنائی جاتی ہے۔ تو انسان کو جو چیزیں مرغوب ہیں طبعاً وہ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوات بھی رکھی ہیں، سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے، من النساء والقناطیر المنقنطرہ، سونے چاندی گھوڑے، یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ کھانا ہی ہوتا ہے۔ جب پیٹ کو پھر کچھ مل جائے نا، پھر دوسری خواہشات انسان پورا کرتا ہے، جب کھانے کو ہی نہ ملے تو پھر تو جان کی فکر لگی رہتی ہے۔ تو انسان کی جو مرغوب چیزیں ہیں، کھانے پینے کا ادھر ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حدائق کے بعد انابا کا ذکر کر کے خاص کے ذکر کے طور پر کیا ہے کہ اس سے انگورستان مراد لیں تو وہ بھی ہیں، یعنی اس میں جو انگوروں کے باغات ہوتے ہیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 33 پہ۔ جزاءً بدلہ وفاقہ پورے کا، نہیں میرے حال سے میں کچھ چھوڑ گئی ہوں، یہ وقوائبہ اور ابری چھاتیوں والی، اترابہ ہم عمر۔ اب جنت میں جو دوسری چیز انسان کی جو شہوت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کی طرف ذکر ہو رہا ہے، یعنی جنت کی جو بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، ایک اور ڈیمنشن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قوائب جو ہے یہ نوخیز عورتیں، کم سن نوجوانی والی، بہت ہی خوبصورت بانکی جوانی کو کہتے ہیں۔ قوائب کا لغوی معنی دیکھیں تو ابار ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز اوپر کو ابری ہوئی ہو۔ لڑکی کے پستان کہتے ہیں ابر آئے ہوں اور بڑے ہوں۔ قعبہ نوجوان عورت جس کے پستان جو ہیں ابر آئے ہوں، اس کی جمع قوائب ہے۔ اور اترابہ ہم عمر کو کہتے ہیں کہ ایک ہی عمر کی ان کی جو بیویاں ہوں گی ایک ہی عمر کی ہوں گی، اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو عموماً کہتے ہیں کہ ہم سنی جو ہوتی ہے، ہم عمری جو ہوتی ہے، وہ رفاقت کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھنے والی چیز ہوتی ہے۔ عمروں میں تھوڑا سا فرق ہو تو تھوڑا بہت ہو تو اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ آ جائے نا تو پھر وہ تو کہتے ہیں نا رفیق حیات مرد کے لیے اور رفیقہ حیات آ جاتا ہے اس کی بیوی کے لیے، تو یہ ہم عمر ہو تو اس میں ہم آہنگی زیادہ ہوتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو آج کل کے بچے ویسٹ میں خاص کر اس کے اوپر بہت عمل کر رہے ہیں، وہ اپنے سے بہت چھوٹی لڑکی سے شادی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عمر ہو یا 1 یا 2 سال بس چھوٹی ہو، زیادہ نہ ہو۔ تو یہ یعنی اٹھتی ہوئی جوانی جو ہوتی ہے نا نوخیز، اس کی وہ اس طرح کی نوجوان لڑکیاں ہوں گی، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 34۔ وکأسن اور جام دہاکا چھلکتے ہوئے، مزید کھانے پینے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو عمدہ کھانا ہوتا ہے نا دنیا میں، ہم کھانے اچھے اچھے بناتے ہیں جب دعوتیں کرتے ہیں، تو دوسری چیز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ ڈنر سیٹ، سرونگ ڈشز، یہ چیزیں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں۔ تو اس طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اور دہاک کے 3 ترجمے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 لبا لب بھرا ہوا، چھلکتا ہوا جام۔ نمبر 2 متواتر، پے در پے، یعنی ایک گلاس پیئیں گے تو جیسے بٹلر پھیر رہے ہوں گے تو فوراً دوسرا گلاس اسی میں آپ کو اور ڈرنک ڈال دیں گے۔
اور عرب ممالک کا رواج ہے کہ جب تک مہمان جام کو گلاس کو الٹا نہ رکھ دے تو وہ اس میں مشروب ڈالتے رہتے ہیں۔ تیسرا اس کا جو مطلب ہے نتھرا ہوا، صاف شفاف، یعنی وہ شراب طہور جو ان جاموں میں ان پیالوں میں ملے گی وہ بہت ہی صاف شفاف ہوگی، وہ متواتر ہوگی، مسلسل ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے پی لی تو دوبارہ نہیں ملے گی، وہ ملتی رہے گی، ریفل جو اس کا ہوتا رہے گا، اور وہ جو جام ہے وہ لبالب بھرے ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدھا دے دے تھوڑا دے دے۔ تو اس کی فراوانی کی طرف جنت کی جو نعمتیں نا ان کی جو فراوانی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ لا یسمعون، نہ وہ سنیں گے، فیا اس میں، لغون کوئی لغ بات، ولا اور نہ، کذابہ اور جھوٹ۔ اب ایسا ہے کہ انسان کو نا ایک حسی تکلیف ہوتی ہے، جسمانی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک انسان کو مانوی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے نا، کوئی تانا دے دیتا ہے تو اس سے ہمارے جسم کے اوپر کوئی زخم تو نہیں لگتا نا، لیکن وہ ہمارے دماغ پہ جا کے نا ہمیں مانوی تکلیف دیتا ہے۔ یا کوئی جھوٹی بات کہہ دے تو طبیعت میں بے چینی آ جاتی ہے، بے سکونی آ جاتی ہے۔ یا آپ کسی محفل میں کوئی بات کرتے ہیں اور آگے سے کوئی اپنی معتبری جگانے کے لیے آپ کی بات کو رد کر کے آپ کو ڈانٹ دے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، طبیعت میں خرابی آ جاتی ہے۔ اس سے جسمانی تکلیف تو کوئی نظر نہیں آتی، لیکن انسان کی طبیعت پہ جو ایک مانوی بوجھ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ لغو بات کا بھی ہوتا ہے، جھوٹی بات کا بھی ہوتا ہے، یہ تانے کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے بہت کوشش کرنی چاہیے کہ سوچ سمجھ کر بولیں، کہ کسی کو ہم ہرٹ نہ کریں۔ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ یہ زبان سے زیادہ انسان کو تکلیف دی جاتی ہے، بجائے ایک تو ہوتا ہے نا کہ جسمانی تکلیف دینا، کسی کو مارنا، وہ نہیں ہے۔ سورۃ واقعہ میں آتا ہے نا کہ وہاں پر جنت میں وہ کیا کریں، کہیں گے الا قیلا سلاما سلاما، یعنی جنت میں جو بھی محفل ہوں گی، پارٹیز ہوں گی، عموماً رشتہ داروں میں تانے تشنی بہت زیادہ ہوتی ہے نا۔ تو اب ایسا ہے کہ وہاں جب بھی شاید چاہے رشتہ دار اکٹھے ہوں، چاہے دوست اکٹھے ہوں، جو بھی پارٹی ہوگی نا، تو اس میں نہ تو کوئی جھوٹے الزام ہوں گے، نہ کوئی تانے ہوں گے، نہ کوئی لغو بات ہوگی۔ وہاں پر سلام ہی سلام، یعنی پیس، پیس ہی پیس کی باتیں ہوں گی۔ تو اب ایسا ہے کہ دنیا کی جو شراب ہے نا، اس کو پیتے ہیں تو سر درد ہوتا ہے، انسان کا جو ہوش ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، پھر انسان الٹی سیدھی ہانکتا ہے، پھر انسان رشتوں کے اندر بھی تمیز نہیں کر سکتا، یعنی بدمستگی سی آ جاتی ہے، اور وہ شرابی جو ہوتا ہے ایسی بےہودہ قسم کی باتیں منہ سے نکال رہا ہوتا ہے، جو خاندانوں قبیلوں میں جو آگے چل کے دشمنی کا باعث بنتی ہے۔ تو جن سوسائٹیوں میں غیرت کا احساس مردہ ہو جاتا ہے، ان کے اندر تو اس طرح کی باتیں لوگ پی جاتے ہیں، لیکن اہل عرب نہایت اساس اور غیور تھے۔ شراب کی بدمستی میں بھی اگر کوئی زبان سے ایسا کلمہ نکال دے جس سے دوسرے کے نام پر حرف آتا ہو، تو اس کے نتیجے اتنے دور رس ہوتے تھے کہ ان کی تلافی کرنا ناممکن ہو جاتی تھی۔ یا پھر یہ بھی رکھے ذہن میں کہ ان کی ٹرائبل لائف تھی، تو قبیلے کی زندگی میں بدلہ، انتقام، یہ بہت ہوتا تھا۔ تو یہاں پر قرآن نے کذاب کا لفظ، کذاب سے اس کو اشارہ کیا ہے، تو یعنی نہ تو وہاں پر کوئی جھوٹ ہوگا، نہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جس سے انسان الجھ پڑے، اور آپس میں جو محفل ہے، پارٹی ہے، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، اس میں کوئی جھگڑا بڑھنے کا امکان نہیں ہوگا۔ جنت میں جھوٹ، چغلی، غیبت اور دوسری بےہودہ باتوں کی بالکل ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 36، جزاءً بدلہ ہے، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، عطاءً عطیہ ہے، حساباً کفایت کرنے والا، کافی ہے۔ اب آپ یہ آیت دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جزا اور عطا کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں آپ دیکھیں کہ جزا بھی مل رہی ہے، عطا بھی مل رہی ہے۔ اب جزا اور عطا میں بنیادی طور پر ایک فرق ہوتا ہے۔ جزا ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بدلہ ہوتا ہے، اجرت ہوتی ہے، جتنی محنت اتنی مزدوری، جتنا کسی نے کام کیا نا اتنی وہ اس کام کے بدلے میں
اجرت لے لے۔ عطا میں کوئی حد نہیں ہوتی ہے، جتنی چاہے کسی کو کوئی دے دے۔ عطا جو ہوتی ہے یہ بے حساب ہوتی ہے۔ یہاں دونوں الفاظ جو ہے نا متضاد ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں علماء نے دونوں لفظوں میں تطبیق کی ہے، کہتے ہیں جزائے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے اعمال کے بدلے میں دے گا، یعنی وہ بھی عطا ہی ہوگی، اور عطا اس اعتبار سے کہ کوئی جو اس نے وہ بدلہ جو اس کو جزا مل رہی ہے نا اپنے عمل کے بدلے میں، وہ اس کا مستحق نہیں تھا، یعنی اس کی محنت اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس کے بدلے میں اس کو جنت دی جائے، یعنی اپنے عملوں کے اعتبار سے وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا اس جنت میں جائے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی اتنی بے نیاز ہے، اور ہم اتنے نیچے اور اتنے حقیر ہیں، اور ہم اس لیول پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ میں نے اکثر آپ کو بنی اسرائیل کا ایک شخص کا قصہ سنایا جو ایک صحرا میں تھا، اکیلا تھا، کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، ہر وقت نیکیاں کرتا تھا۔ ایک پتہ نہیں درخت سے اس کو فوڈ اور ایک پانی کی ایک تھی چھوٹی سی لائک چھوٹی لکیر کی طرح آبشار، وہاں سے اس کو پانی ملتا تھا۔ کوئی دوسرا بندہ تھا ہی نہیں، اس نے غیبت چغلی یا اس طرح کے کچھ کی ہوں، ہر گناہ سے پاک تھا، تو اس کو حکم ہوا تھا کہ جنت اپنے اعمال سے چاہیے یا اللہ کی رحمت سے۔ اس نے کہا تھا مجھے اپنے اعمال سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال اس لائق ہے ہی نہیں ہے، جنت بھی ہم کو اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، وہ بھی اکثر آپ لوگوں نے دورہ قرآن میں بھی سنی ہے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام جن و انس اللہ تعالیٰ کی ہر دم عبادت کرتے رہے، کوئی گناہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اس کو اپوزٹ کر لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان اور جن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اس کو ہمارے ٹوٹے پھوٹے یہ سجدے نہیں چاہیے، تو ہمارا کیا حق پھر قائم ہوگا؟ ہماری تو نمازیں ہی خالص نہیں ہیں۔ اگر میں اپنا بتاؤں گی، بڑی کوشش کر کے ایک رکعت کو نا میں بڑی کوشش کر کے بالکل اس کے معنی مفہوم لا کے اللہ سے ڈر کے پڑھ رہی ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن یقین کرے جو ہی میں ایک سجدہ کر کے اوپر اٹھتی ہوں نا، تو پھر وہ شیطان لاتا ہے خیالات، وہ دماغ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، پھر جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تب خیال آتا ہے کہ او جو میرا یہ قیام تھا یہ تو میرا اس طرح ہوا ہی نہیں، جو میں نماز پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے میں نے عہد کیا تھا۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا حق ایک نماز میں نہیں ادا کر سکتے ہیں، تو ہم جنت کے کیسے حقدار بن سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہے ہیں، ہماری قدر جو ہم ٹوٹے پھوٹے کر رہے ہیں نا، یہ نیکیاں کر رہے ہیں، کبھی دکھاوا کر رہے ہیں، کبھی خلوص نہیں ہے، کبھی تھک جاتے ہیں، کبھی ہم گنتی پوری کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی خانہ پوری کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری قدر کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جزا کا لفظ کہا ہے کہ اللہ جزا دے گا۔ اصل کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے وہ سب عطا ہی عطا ہوگا۔ اگر کوئی نیکی کی تو وہ اس اللہ ہی نے توفیق دی تھی۔ جو میں نے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ ہی نے توفیق دی تھی، اگر نہ چاہتی تو نہ پڑھتی، ورنہ میری اور آپ کی کیا جرت تھی، یا میری اور آپ کی کیا توفیق تھی؟ بندہ کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے یوں کیا پھر ایسا ہو گیا، تو بندہ اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ کرواتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جو نیکیاں بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جزا کا لفظ ادھر بولا، پھر حسابہ کا لفظ آیا جزا کے ساتھ، تو ہم تو اس کو حساب کتاب کے معنی میں کہتے ہیں، لیکن حسب کا لفظ عربی میں کفایت کرنے کے لیے آتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت، وہ اور سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ اللَّهُ وَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو کوئی اللہ سبحانہ کے اوپر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ ہم پڑھتے پڑھاتے تو ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم لائف میں آئے نا تو ہم لوگ نا مٹیریلسٹک چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو ظاہری اسباب ہیں نا ان کے محتاج ہوتے ہیں۔
اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے۔ اگر ہم اسباب ظاہری کو ہٹا کر اللہ پر توکل کریں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ یہ علم کبھی کبھی علم بھی ہوتا ہے لیکن معرفت نہیں ہوتی۔ جب آپ کو یہ معرفت آ جائے نا، آپ اللہ پہ ٹوٹلی آپ اللہ پہ توکل کریں، تو پھر دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو کیسے کافی ہوگا۔ حسابہ جزا اور عطا کے ساتھ حساب یعنی وہ کافی ہو جائے گا۔ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر عطا کو دیکھیں کہ آپ کا اتنا بڑا کنبہ ہے، فیملی ممبرز ہیں، تو اس حساب سے آپ کو کسی جگہ سے پے مل رہی ہے اور دوسری پے مل رہی ہے۔ اگر آپ جزا کو دیکھ لیں تو جتنی محنت کی تھی اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جزا اور عطا دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ جتنی بندے کی ضرورت ہوگی اللہ کی طرف سے وہ سارا اس کو عطا ہوگا، اس کی جتنی نیڈز ہوں گی۔ آیت نمبر چلتے ہیں 37 پہ۔ رب السماوات، جو رب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما اور جو بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، الرحمن جو رحمان ہے، لا یملکون نہ وہ مالک ہوں گے، منہ اس سے، خطابہ بات کرنے میں۔ تو جب تمام مخلوق قیامت کی ہولناکیوں سے گھبراہٹ میں مبتلا ہوگی تو اس وقت کسی کو بھی کوئی ہمت نہیں ہوگی۔ اور جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ کون دے گا جزا عطا بے حساب، کون نوازے گا جنت میں، تو وہ ہے کون؟ وہ رب ہے۔ اور رب اپنا تعارف کرا رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور پھر جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں رب الدار، کہتے ہیں گھر کے مالک کو، رب البیت کہتے ہیں ہاؤس وائف کو عربی میں، رب المال مالک کا، جو مال کا جو رب ہوتا ہے۔ جیسے آیا تھا جب بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر، میرا ذہن سے اس کا نام نکل گیا، تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو ان کے تقریباً کچھ 100 اونٹ جو تھے ان کے فوجی لے اڑے تھے، تو یہ ان کے پاس گئے تو وہ سمجھے کہ شاید میرے سے بات چیت کرنے آئے ہیں کہ میں کعبے پہ حملہ نہ کروں۔ تو ابو مطلب جا کے کہتے ہیں کہ میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ تو وہ حیران ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں انا رب یہ کہتے ہیں اونٹوں کو، کہتے ہیں ابو اونٹ کا لفظ میرے ذہن سے نکل گیا، عربی میں کہتے جمل ہیں جمل جمل، جمل انا رب الجمال، جمل، کہ میں تو ان کا مالک ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں۔ اور ابرہا جو ہے وہ اللہ جو ہے رب الکعبہ ہے، تو وہ اپنے کعبے کو وہ بچائے گا، وہ کعبے کا مالک ہے۔ جی، تو یہاں پہ یہ ہے کہ رب کون ہے؟ جو خالق کے، مالک کے، پروان چڑھانے والا ہے، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے۔ پھر رحمان کا ہم نے سورۃ فاتحہ میں بہت تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، فعلان کے وزن پر آیا ہے، یعنی جس کی رحمت جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ لا یملکون، یملکون کا اگر آپ فاعل کی ضمیر دیکھیں تو کس طرف جائے گی؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ کفار کی طرف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ کل مخلوق کی طرف اس کی ضمیر گئی ہوئی ہے، اس فاعل کی ضمیر جو گئی ہوئی ہے۔ تو ایسا ہے کہ اتنا وہ دن سخت ہوگا کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، ہر شخص نفسا نفسی پکار رہا ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی رب سلم پکار رہے ہوں گے۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنا کے لیے قرہ فار رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پر پڑے گا۔ یہ بھی ایک لمبی وہ حدیث ہے، آپ کو کئی بار بتائی ہوئی ہے، پھر آپ اللہ کے حضور سب کے لیے سفارش کریں گے۔ تو یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہم اس حدیث کو کر چکے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس دن کوئی بول نہیں سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ کہے گا، اور پھر وہ وہی بات کہے گا جو اللہ تعالیٰ کہے گا، اور بات حق کہے گا، سچی کہے گا، باطل بات نہیں کرے گا۔ اس کے سامنے وہی زبان کھولیں گے جن کی اس کی طرف سے اجازت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور وہی بات منہ سے نکالیں گے جو کہ بالکل حق ہوگی۔ کہتے پن ڈراپ سائلنٹ ہوگا، کوئی بول نہیں سکے گا اس دن۔ آیت نمبر 38، یوما، جس دن یقوم، کھڑے ہوں گے، روح الامین،
वल और फरिश्ते। अब इन्होंने तर्जमे में रूह अमीन किया है, लेकिन तफसीर में इस रूह के कुछ और मानी भी आएंगे। सफ़ा, सफ दर सफ, ला यतकल्लमूना, ना वो कलाम कर सकेंगे, इल्ला मगर मन वो जो अज़िना इजाज़त दे, लहू उसको, अर्रहमानु रहमान, वकाला और वो कहे, सवाबा बात दुरुस्त। तो वहाँ दम मारने का किसी को याराना नहीं होगा, कोई कोई बात नहीं कर सकेगा जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे। फिर वो झूठ नहीं, सिर्फ हक की बात कहेगा और किसी को इख्तियार नहीं होगा उस दिन। अब यहाँ देखें, फरिश्ते भी आए हैं और रूह भी आई है कि सब खड़े होंगे। तो रूह से मुराद अब यहाँ पे 2-3 मानी है इसके। नंबर 1 मानी जो है इंसान, इंसान की रूह यानी। दूसरा मीनिंग इसका किया गया रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अलग से, जैसे सूरतुल कदर में वल मलाइकतु वर्रूह आता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। सूरत मारिज में रूहुल कुद्स आया। लेकिन एक रवायत है कि इससे कोई और रूह भी मुराद है, वो रूह जो सबसे बड़ी, पहाड़ों से भी बड़ी, जिसकी सैकड़ों ज़बानें हैं, जिसके सैकड़ों हाथ होंगे। शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल बालिग़ा में उसका, उन्होंने उस तफसीर में ये बयान किया है, कहते हैं कि एक रूह अल्लाह ने बनाई जिससे तमाम रूहें निकली। जिस तरह सूरज है ना, सूरज की शुआएं निकलती हैं, तो कहते हैं ऐसी कोई एक रूह थी पावर हाउस की तरह, उससे ये तमाम रूहें निकली हैं। वल्लाहु आलम, यानी एक ऐसी हस्ती जिससे तमाम रूहें निकली। और कहते हैं कि अब इस ये रूह का जो लफ्ज आया है ना, इस रूह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रूह आ जाती है, तमाम अंबिया की भी रूह आ जाती हैं। फिर कुरान में जिसको अल्लाह ने रूहुल्लाह कहा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत दी, वो भी आ जाएंगी। तो कुरान में बाकी जगहों पर अगर आप गौर करें तो मलाइका का लफ्ज पहले आता है, रूह का लफ्ज बाद में आता है। लेकिन इस आयत में आप देखें, रूह का लफ्ज पहले आया और फिर मलाइका मलाइका का है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, सूरतुल कद्र में ऐसा आया है। तो यानी जो भी अब इससे मुराद है वो भी नहीं बोल सकेंगे। अब ज्यादा अजमत वाली हस्ती यानी अल्लाह, जो भी ये रूह अगर बहुत ज्यादा अजमत वाली हस्ती है ना अगर, तो वो उसको भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला इजाजत दे। वकाला सवाब, आप देखें 2 शर्तें आ गई हैं। नंबर 1, इजाजत मिलेगी तो बोलेगा, उसका अपना कोई इख्तियार नहीं होगा। नंबर 2, फिर वो हक बात ही कहेगा। सवाबा के 2 मफहूम हैं। एक ये कि सिफारिश करने वाला ऐसे शख्स के हक ही में सिफारिश कर सकेगा जिसने दुनिया में दुरुस्त बात कही होगी। मुराद कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुराद है। यानी सिफारिश ऐसे गुनाहगार के हक में तो की जा सकेगी जो तौहीद पर कायम हो और अल्लाह ताला का फर्मा बरदार रहा हो, मगर किसी मुशरिक या अल्लाह के बागी के हक में सिफारिश नहीं की जा सकेगी। दूसरे मतलब के लिहाज से ये दोनों सिफारिश करने वाले की हैं, यानी सिफारिश वही शख्स कर सकेगा जिसे अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत मिलेगी, और सिफारिश करते वक्त वो दुरुस्त बात ही करेगा जो अल्लाह की रजा के मुताबिक होगी। यानी अल्लाह ताला इस गुनाहगार के जिस जुर्म के मुतालिक सिफारिश कबूल करना चाहेगा, सिफारिश करने वाला सिर्फ वही सिफारिश कर सकेगा। आयत नंबर 39। इसमें थोड़ा-सा मैं आपको और बता दूँ कि मक्का के जो मुशरिकीन है ना, इनको ज़्यादा एतमाद फ़रिश्तों पर था और इन्होंने अपने ज़ुल्म में फ़रिश्तों को अल्लाह सुब्हाना ताला की बेटियाँ करार दिया था और ये उन फ़रिश्तों की पूजा करते थे। तो उस दिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, दूसरे मलाइका रब्बुल इज़्ज़त के सामने इस तरह सब बस्ता हाज़िर होंगे जिस तरह गुलाम अपने आका के हुज़ूर में हाजिर होते हैं। इनमें से कोई भी ज़ुबान खोलने में पहल नहीं करेगा। यानी दुनिया में तो ये मनचाही ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं, क़यामत के दिन हमें छुड़ा लेंगी। तो यहाँ पे उनके इस अकीदे का रद्द मिल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अगर रूह से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है तो इनके लिए कुरान में ये लफ्ज़ जगह-जगह इस्तेमाल हुआ है। तो अब वल्लाहु आलम इससे जो भी मुराद है। अगली आयत पे चलते हैं, आयत नंबर 39 पे। ज़ालिका, ये है, अल-यौमु, दिन, हक, बरहक, फमन, बस जो कोई, शाअ चाहे, इत्तखज़ा बना ले, इला रब्बिही, तरफ अपने रब के, मआबा, ठिकाना।
تو ہر حال میں وہ دن آئے گا جو کہ برحق ہے، جو کہ موجود ہے۔ اب حق کیا ہوتا ہے؟ جو موجود ہو، اور باطل کیا ہے؟ جو موجود نہ ہو۔ حق کیا ہے؟ جو پرپسفل ہو، اور باطل کیا ہے؟ جو بے مقصد ہو۔ یعنی حق وہ ہے جو قطعی ہو، حقنی ہو، یقینی ہو۔ حق کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی جس کے بارے میں ہمارے پاس پکی دلیل ہو، حق وہ ہے۔ پھر اس میں آیا ہے الی ربی، یعنی الہ کا لفظ آ گیا ہے نا، عین کا نہیں، الا نہیں آیا ہے، تو کہتے ہیں اس سے مراد طریق ہے، راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، رب کی طرف پناہ حاصل کرنا، پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا، صحیح عقیدے سے، فرائض سے، تقرب بن نوافل سے، تقرب بالصدقات سے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ھذا صراط علیہ، وہاں عین سے آیا ہے علیہ مستقیم، کہ یہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچانے والا ہے۔ تو جنت میں بھی مرتبے ہوں گے، درجات ہوں گے۔ آخری نعمت جنت کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، تو جنتیں بھی بہت ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر میں اپنی ذات کی طرف نسبت کی ہے، وادخلی فی جنتی، تو کہتے ہیں یہ تقرب کے جب انسان مراحل سارے طے کر لیتا ہے نا، تو تب اس کو جا کر یہ والا مقام ملے گا۔ اب دیکھیں ہم اپنے اعمال کے لحاظ سے قیامت کے دن کہتے ہیں کوئی کہاں رک جائے گا، کوئی کہاں رک جائے گا اپنے اعمال کے اعتبار سے، اور جو اگر دنیا میں عزم اور ارادے کے ساتھ ابھی اپنے آپ کو صحیح کر لے، ابھی اپنا راستہ صحیح کر لے اللہ کی طرف، اور فرائض ادا کرے صحیح عقیدے کے ساتھ، نوافل کا اہتمام کرے، صدقات دے، جہاد کرے، تو پھر کیا ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتا جائے گا۔ جیسے کسی اسکالر سے کسی نے پوچھا نا چہرے کا پردہ ہے نہیں ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ جب نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ مزید صدقہ دیتے ہیں، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شیئر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بالکل ایسی ہی ہے، ایک بہن اگر وہ کرتی ہے، اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، ہاتھوں کو چھپاتی ہے، تو یہ تقرب پا رہی ہے اللہ تعالیٰ کا، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہی ہے۔ میں ابھی عمرے پہ تھی، تو زیادہ تر وہاں جو ہے لوکل سعودین لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ یقین کریں، آپ کی پردادی پڑنانی کی ایج کی جو عورتیں ہیں نا، واکنگ سٹک پہ تھی، کھونڈی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اتنی ضعیف تھی، چلا نہیں جا رہا تھا، کالا عبایا نہ جس کے اوپر کڑھائی تھی نہ کچھ، اوپر نقاب اور ہاتھ میں کھونڈی لے کے چل رہی ہیں۔ تو میں حیران کہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ اپنا یہ بوجھ ہلکا کر لیں، اس کو ہٹا دیں، تو وہ اپنا کیا ہے کہ اللہ کا تقرب پانے کے لیے اللہ کی خاطر کر رہی ہیں، اور وہاں کی گرمی آپ دیکھ لیں اور ان کا پردہ دیکھ لیں، اور ہمارا کیا حال ہے، بات بات پہ ہم چاہتے ہیں آزادیاں ملیں، چھوٹ ملے، پتہ چل جاتا ہے لیکن ہم پہلے ہی سے کہتے ہیں اس چیز پہ تو مجھے عمل ہی نہیں کرنا، یہ بات تو میں نہیں مانوں گی نا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ برات جو ہے نا، برات ذمہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کھلا اعلان کر دیا ہے اس دن کی آمد سے پہلے کہ ابھی یہ تیاری کر لو۔ اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا میں اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہیں کرتے تو پھر آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پکڑ ہوگی، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ اسے چاہیے تو یہ دنیا میں اپنے آپ کو صحیح کر لے۔ اب اس میں ایک بتاتی ہوں، یوم طائف کو رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دعا مانگی تھی، دعائے استغاثہ، جس میں شکوہ بھی کہ اللہ کس کے حوالے میرا معاملہ تو کر رہا ہے، کیا میرے دشمن کے حوالے، کہ جو چاہے میرے پر کر گزرے، تیری جناب میں اللہ میں شکوہ لے کر حاضر ہوا ہوں، لوگوں کے سامنے میری جو حالت ہے نا، مجھے اتنا اور ہلکا نہ کرنا کہ میرے پاس وسائل کی کمی ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں۔ تو آخر میں رسول اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں کہ پروردگار تیرے مبارک چہرے کے انوار یعنی نوروں ہی سے ساری تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، تو میری آخری پناہ گاہ اللہ تعالیٰ تیری ہے۔ تو ہمارا جو ہے نا، اما شاکروں و اما کفورا، سورۃ دہر میں جو آیا، ہم چاہیں تو شکر گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے یہ راستہ اللہ سے حاصل کریں، چاہے تو ناشکرے ہو کر کریں۔ تو اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی مرنے کے بعد اور قیامت کے دن جو
حالات پیش آنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان کی روح سے دو راستے ہیں انسان کے سامنے، ایک یہ کہ انسان جواب دہی کے تصور سے محتاط کیئرفل ہو کر ذمہ دارانہ زندگی اختیار کرے، دوسری یہ کہ وہ آنے والے حالات سے آنکھیں بند کر کے دنیا کی زندگی ہی میں پرمست رہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ کون سی راہ اختیار کرتا ہے۔ اب میرے اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا رستہ لیں گے۔ آیت نمبر 40، انا بے شک ہم انذرناکم ڈرایا ہم نے تمہیں عذاباً عذاب سے قریباً قریب کے، یوما جس دن ینظرو دیکھے گا المرء انسان ماں جو قدمت آگے بھیجا یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے، وہ یقولو اور کہے گا الکافر کافر، یقولو دیکھے یہ مضارع نیکسٹ ویک آپ کے مضارع شروع ہوں گے نا، تو کالا وہ کہتا ہے، یقولو وہ کہے گا یا وہ کہتا ہے، اس میں آپ کو حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں۔ یا لیتنی اے کاش کہ میں کنتو ہوتا میں تو رابع مٹی۔ یہ آیت کہتے ہیں فلسفہ نبوت کے لحاظ سے بہت اہم ہے کہ انذار اور تبشیر، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ بشیروں و نذیرہ تھے نا، تو ایک آگاہ کرنا ان کی ذمہ داری تھی، خبردار کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ حجۃ الوداع کے دن آپ نے کہا تھا حل بلغت، کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا کہ بھلا ہاں آپ نے، کیوں نہیں آپ نے پہنچا دیا؟ تو آپ نے شہادت کی انگلی کو 3 بار اوپر کر کے کہا تھا اللہم اشہد، کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا۔ آج دین کے کام کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آیتوں اور حدیثوں کے ذریعے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک یہ پیغام اللہ نہیں پہنچا تھا۔ تو عذاباً قریبا آیا ہے، عذاباً قریبا سے مراد انسان کی موت ہے۔ موت کتنی قریب ہے؟ ہر آن قریب ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اگلا لمحہ ہی ہماری موت کا ہو جائے۔ پھر یہ قبر کیا ہوتی ہے؟ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اس کے مطابق ہے کہ مرتے ہی ہوتا کیا ہے، بندہ جب تک زندہ ہے، مرنے کے قریب ہے، اس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اس کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو ہی بندہ مرتا ہے، روح نکلتی ہے، تو فوراً کس مسجد میں جنازہ ہوگا، کون سے قبرستان میں ہوگا، فون کالز کی جا رہی ہوتی ہیں، فوراً جو آدمی ہوتے ہیں فوراً وہ ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں، کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، قبر کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی قبر کے بہت قریب ہیں۔ یوم ینظر المرء، پھر قیامت کا دن آ جائے گا، یعنی پہلا ویٹنگ پیریڈ ٹائم قبر ہے، اس کے بعد پھر قیامت کا دن۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ذرہ کیا ہوتا ہے؟ کیڑی کے جو انڈے چھوٹے چھوٹے جو نظر ہی نہیں آتے ہیں، اس کی ہم وزن بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر پائیں گے۔ اس میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جانور، چرند اور پرند سب کا حشر ہوگا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری کا بدلہ بھی سینگ بکری سے لیا جائے گا جس نے دنیا میں اس کو مارا ہوگا۔ اگر جانوروں کے بدلے حق ادا ہوں گے تو آپ سوچیں انسانوں کے نہیں ہوں گے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی کے حق مارنے کی توفیق نہ دے، کہتے پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم خاک بن جاؤ۔ کن کو؟ یہ جانور اور پرندے وغیرہ۔ اس وقت کہتے ہیں پھر وہ کافر کیا آرزو کرے گا؟ کافر کرے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ کاش کہ میں بھی ان جانوروں کی طرح خاک بن جاتا۔ تو کہتے ہیں اس کا فارسی کا ایک مصرع ہے شاعری کا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ تو ایسا ہے کہ دنیا میں یہ کیفیت ہم طاری کر لیں کہ وہاں پر ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ سورۃ مدثر میں ہم نے پڑھا تھا سعودہ پہاڑ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں ایک پہاڑ ہوگا، اس کے اوپر چڑھائیں گے، پھر نیچے گرائیں گے، پھر چڑھائیں گے۔ تو وہ چڑھائی تو چڑھنی ہے، تو ہم دنیا ہی میں کیوں نہ چڑھ لیں وہ چڑھائی؟ دنیا ہی میں اپنے آپ کو مشقتوں میں، مشکلوں میں کیوں نہ ڈال لیں؟ ورنہ وہاں اللہ تعالیٰ وہ چڑھائی چڑھائے گا۔ دنیا میں چڑھائی کیا ہوگی؟ فرائض کے ذریعے ہوگی، نوافل کے ذریعے ہوگی، جہاد فی سبیل اللہ، قربانی سے ہوگی۔ ورنہ پھر دوزخ میں چڑھنا ہوگا، اور سعودہ پہاڑ کے اوپر۔
اللہ وہاں چڑھائے گا، پھر گرائے گا، پھر چڑھائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی چڑیا ہوتی جس کا حساب کتاب نہ ہوتا، کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر برابری پر میری چھوٹ ہو جائے قیامت کے دن تو میں اس کو غنیمت جانوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر، جن کے کہنے پہ قرآن نازل ہوتا تھا، جو جس گلی میں جاتے تھے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری تنبیہ ہے، خبرداری ہے، وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے وہ قیامت کا جو دن کا عذاب ہے، قبر کا جو عذاب ہے، ہم ایڈوانس میں آپ کو وہ بتا رہے ہیں، اور راستے بھی دو ہم نے سمجھا دیے ہیں سارے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو پھر ورنہ اس دن تو پھر کیا ہوگا، ہر شخص کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اور جنہوں نے اس دن کے لیے کوئی تیاری نہ کی ہوگی وہ اپنی محرومی اور بدبختگی پر اپنے سر پیٹیں گے کہ کاش ہم مٹی ہی میں رہتے، ہمارا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھا اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آمین جس نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ کلثوم آپ کو آمین اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو ہاسپٹل میں آمین اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، جو سفر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر آسان کرے، جو جس آمین کام میں ہے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں، وقت میں، صحت میں، صلاحیتوں میں برکت ڈالے، ہماری اولاد آمین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو صحت تندرستی کے ساتھ رکھیں، اگر فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی آمین ٹھنڈک ثم بنائے۔ آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔